अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम एक नौजवानों के लिए ऐसी तजवीज़ लेके आए हैं। ये पूरे मुल्क में चल रहा है सिस्टम, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस मौजू पे आने से पहले अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो जो आज मुल्क के हालात हैं, जिस तरह नौजवान इस महंगाई, इस बेरोज़गारी से परेशान है और अनपढ़ तो हैं ही, लेकिन जो पढ़े लिखे अच्छी तालीम याफ्ता लोग हैं, नौजवान हैं, वो भी बाहर की रुख कर रहे हैं। तो यहाँ उनका रुख बाहर मुमालिक की जानिब इसी वजह से है कि यहाँ पर ना कोई रोज़गार है, ना मुल्की हालात ठीक हैं, महंगाई पर आए रोज़ महंगाई हो रही है। तो हर जो महकमे का तबका है, चाहे वो किसान हो, अब जो किसान है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की अमानत समझा जाता है, लेकिन आज वो भी परेशान नजर आता है। तो गरीब और सफेद पोश लोग जो है वो काफी हद तक इस महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। तो इस जो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आबादी है वो नौजवान तबके की है। तो नौजवान तबका अगर मायूस होगा इन हुकूमत से तो वो कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है, वो अपना कुछ जो भी है साजो सामान वो बेचकर बाहर के मुमालिक में रुख करेंगे। तो इस दौर में एक चमकती किरण जो नजर आती है वो ऑनलाइन का काम है। ऑनलाइन का जो काम आज कर नौजवान स्किल्स ये सीख रहे हैं और कर रहे हैं, वो अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। खास तौर पर जो लोग जिनके क्लाइंट बाहर के मुमालिक से हैं, वो डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं। तो मैं आज इसी मौजू पर, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि आने वाली जो नौजवान है मैट्रिक या एफए से जो फ्री हो चुके हैं, कि उन्होंने ये मैट्रिक या एफए क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौके हैं और ये इन मौकों से, इन स्किल से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये स्किल लाजमी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो स्किल जो हैं, मैं आज एक ऐसे नौजवान के पास आया हूँ जो तकरीबन अरसा से ये काम कर रहे हैं ऑनलाइन का। हम उनसे इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि इस चीज़ों का आपको इल्म हो, आप भी इस स्किल को सीखें। तो मेरे साथ इस टाइम फरहान जवेद गोंदल, जो कि मियानी के एक कस्बे से, गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, कल्याणपुर लोकड़ी से, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख साहब। फरहान साहब, हमारे नौजवान जो हैं इस टाइम बहुत ही काफ़ी परेशान हैं, तो उनके लिए हमें ये बताएं कि पहले तो आप ये बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया था 2016 से। तो मैं स्टार्ट में फ्रीलांसिंग करता था, जो मैंने अपवर्क से स्टार्ट की थी। तो उसके बाद इस टाइम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना सेटअप है। मेरे पास 5-6 से लोग जो है वो काम कर रहे हैं और हम एक कनाडा बेस्ड कंपनी के साथ जो है वो काम करते हैं, जिसका काम जो कनाडा में है वो फूड रेस्टोरेंट्स है। हमारे पास तकरीबन कोई इस टाइम 1200 के करीब रेस्टोरेंट्स हैं टोरंटो में, जिसमें छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स शामिल हैं। उनकी जो मार्केटिंग है वो हम जो है उसकी मार्केटिंग की कैंपेन्स जो हैं वो कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम होगी और ट्विटर एक्स वगैरह जो है, इस पे हम मार्केटिंग करते हैं। और डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। आप बेसिकल जो हैं ये चीज़ें बता रहे हैं, आप एक ग्राफ डिज़ाइनिंग है, आपका ग्राफ डिज़ाइनिंग में तजर्बा कितना है? शेख साहब, ऐसा है कि मैं जो मेरी यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो मैंने बैचलर्स किया था फाइन आर्ट्स में, और उसमें फाइन आर्ट्स में बैचलर्स करने के बाद जो है वो मेरा जो मेजर था उसमें वो डिज़ाइन का था। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो, आप उसे कह लें कि मैंने इसे स्टडी किया है 2012 से लेके 2016 तक। मेरी जो प्रॉपर एजुकेशन है वो ग्राफिक डिज़ाइन में ही है, फाइन आर्ट्स में है।
اور ایکسپیرینس کی اگر آپ بات کریں تو ہر بچے کے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہے وہ گھر میں موجود ہوتا ہے. تو میں 2006 میں جو ہے وہ میں نے جو ہے پہلی دفعہ اس چیز میں انٹرسٹ لیا کہ گرافک ڈیزائن کیا ہے اور کیسے جو ہے وہ اس پہ کام کیا جاتا ہے. تو غالباً میں 6 کلاس میں تھا, تو میں نے تب سے یہ گرافک ڈیزائن جو ہے نا یہ اس کو اڈوب فوٹو شاپ اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں میں یہاں ایک اور سوال ایڈ کر دوں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بچوں کے پاس اب کمپیوٹر ہے, لیکن آپ بات کرتے ہیں 2006 کی, تو 2006 میں تو موبائل بہت کم تھے, تو کمپیوٹر تو بڑی دور کی بات ہے. تو آپ کو یہ کیسے لگا کہ یہ کمپیوٹر لینا پھر گرافک ڈیزائننگ کی طرف مائل ہونا؟ شیخ صاحب ایسا ہے کہ دیکھیں 2006 کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت عمر اگر میں 6 کلاس میں تھا تو میں کوئی اتنا میچور نہیں تھا, مطلب بچہ ہی تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو میرے ہم عمر لوگ ہیں, وہ کمپیوٹر گیمز کی طرف بہت زیادہ جو ہے نا وہ تھے. تب موبائلز اتنے زیادہ عام نہیں تھے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن کمپیوٹر جو تھا اس ٹائم تک پاکستان میں کافی حد تک جو تھا وہ ان ہو چکا تھا. اسکولز میں جو ہے وہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. میرا انٹرسٹ جو گرافکس کی طرف ہے وہ آیا تھا تب جو زیادہ جو میڈیا ان تھا وہ تھا سی ڈیز کا. تو جب آپ بازار جاتے تھے وہاں سے کوئی سی ڈی پرچیز کرتے تھے, اس کے اوپر نا ایک ڈیزائن بنا ہوتا تھا. تو میری جو انسپریشن ہے بیسکلی وہاں سے مجھے ملی کہ وہ جب سافٹ ویئرس کی سی ڈیز لے کے آتے, تب انٹرنیٹ تو اتنا زیادہ نہیں تھا, تو سی ڈیز لے کے آتے تھے تو ان کے اوپر جو آرٹ ورک ہوتا تھا اس کو دیکھ کے جو ہے وہ میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ مجھے بھی یہ ڈیزائن بنانا ہے, یہ اس کو سیکھنا ہے. تو وہاں سے جو ہے میں نے باقاعدہ جو ہے وہ ڈیزائن سفر جو ہے وہ اس کا آغاز وہاں سے کیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا مشہور جو ہے گرافک ڈیزائننگ پروجیکٹ وہ کیا ہے؟ شیخ صاحب اس طرح تو کوئی ایک خاص اگر اسپیسیفک بات کریں تو ایسا تو میرے مائنڈ میں اس طرح کوئی نہیں آ رہا کہ کوئی خاص. میرے لیے جو ہر کام ہے وہی خاص ہے. میں جو بھی کام کرتا ہوں میں اس کو پوری لگن اور محنت سے کرتا ہوں, اس میں کچھ ایسا عام یا خاص والا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو 2-3 بڑی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا, اس میں ایک کیوشی نیٹ ورک ہے, یہ امریکن کمپنی ہے ریمیٹنس کی, جس طرح آپ کے پاس یہاں پہ ویسٹرن یونین اور اس طرح کی, یہ نائجیریا میں آپریٹ کرتے ہیں, امریکہ ٹو نائجیریا. اس کے علاوہ ایک میں نے ایچ ڈی ایل کے ساتھ کام کیا. ایچ ڈی ایل دبئی کی ایک کمپنی ہے جو اسمارٹ ہومز پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک دفعہ موقع ملا ہے, میں نے آسٹریلیا کے جو میکڈونلڈز ہے اس کی ایک آؤٹ سورسنگ کمپنی تھی جو میکڈونلڈز کے لیے ڈیزائن بنا رہے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کام کیا ہے. تو یہ کوئی 2-3 جو میجر پروجیکٹس ہیں, یہ میری پروفائل میں اچھے پروجیکٹس ہیں ماشاءاللہ. جیسے کہ آپ نے برانڈز کے نام لیے, تو یہ ہمیں بتائیں کہ آپ اس گرافک ڈیزائننگ کے لیے سافٹ ویئر کون سے استعمال کر رہے ہیں؟ ایک سب جو سافٹ ویئرس ہیں وہ زیادہ تر تو ہم اڈوب کے ہی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. اڈوب فوٹو شاپ ہو گیا, اڈوب السٹریٹر ہو گیا, اور اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہیں. لیکن یہ کہ ڈیزائن کے لیے ضروری مطلب کئی دفعہ جو ہے نا یہ غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ کو جو ہے وہ کسی ٹول کی ہی ضرورت, مطلب کوئی اسپیسیفک ٹول جیسے کہ اڈوب فوٹو شاپ ہو گیا. ڈیزائن جو ہے مطلب گرافک ڈیزائن کے لیے آپ ایم ایس پینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, جو کسی دور میں کمپیوٹرز میں آتا تھا, ابھی بھی ہے. آپ پینٹ سے بھی کر سکتے ہیں. تو کوئی اسپیسیفک ٹول نہیں ہے, یہ ہر پروجیکٹ کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہو ہم اس طرح کا ٹول جو ہے وہ یوز ہے, لیکن موسٹلی جو ہے وہ اڈوب فوٹو شاپ اور السٹریٹر ہی یوز کیا جاتا ہے. مطلب کہ ہم جو اڈابی کے آپ اچھے سافٹ ویئر ہیں, کیونکہ یہ ہی اچھے سافٹ ویئر پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں, تو اس کے علاوہ جس طرح آپ پینٹ کرنا وہ بیسک ہے, اور پھر آپ کورل ڈرا ہے, کینوا ہے, تو کیا اس پہ بھی ڈیزائن ہم اس اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ شیخ صاحب دیکھیں جو ڈیزائن ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ ڈیزائن کسی بھی میڈیم پہ جو ہے وہ اچھا بنا سکتے ہیں. اس میں جو ٹول ہے وہ سیکنڈری ہے, جو مین چیز ہے جو وہ ہے آپ کی کریٹیوٹی. اگر آپ کے مائنڈ میں ایک اچھا آئیڈیا ہے, آپ اسے امپلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ٹول پہ کریں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں مطلب اگر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اڈوب فوٹو شاپ ہے فار ایگزامپل, وہ ایک مطلب ایک فوٹو ایڈیٹنگ کا بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. اس کے علاوہ اڈوب السٹریٹر ہے جو ویکٹر بیس امیجری کے لیے یوز ہوتا ہے. اڈوب ایکس ڈی ہے جو آپ کے یوزر انٹرفیس کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح کورل ڈرا جو ہے وہ کئی لوگ, اب اڈوب السٹریٹر اور کورل ڈرا میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو کورل ڈرا کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں وہ کورل ڈرا یوز کرتے ہیں. جو لوگ اڈوب السٹریٹر کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں وہ السٹریٹر یوز کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی اسپیسیفک وہ
کچھ حد بندی نہیں ہے کہ آپ کون سا سافٹ ویئر استعمال کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے اچھے برانڈس کے ساتھ کام کیا تو گرافک ڈیزائننگ میں کوئی ایسا موقع یا ٹائم آیا کہ آپ کو کوئی چیلنج پیش آئے ہوں؟ شیخ صاحب ایسا ہے کہ چیلنجز تو جو ایک بیسکلی آپ کو میں بتاؤں جو ڈیزائن ہے نا, ڈیزائن بیسکلی نام ہی چیلنج کیا ہے کہ جو ڈیزائنر ہوتا ہے, چاہے وہ گرافک ڈیزائنر ہے, کوئی سافٹ ویئر کے لیے کوئی ڈیزائن بناتا ہے, کسی چیز کے لیے بھی, تو اس کی جو بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے. آپ ایک پرابلم ہے اس کو آپ جو سالو کرتے ہیں اس کو اس سلوشن کو جو ہے وہ ڈیزائن کہتے ہیں. تو چیلنجز ہمارے لیے ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے, ہر نیا کلائنٹ ایک نیا چیلنج ہے, ہر نیا ٹاسک جو ہے ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. تو اس طرح کچھ خاص کچھ بڑا ایسا نہیں ہے جو مجھے یاد رہا ہو کہ کچھ بار, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہر روز جو ہے وہ ایک چیلنج کے طور پہ ہی ہم اسے لیتے ہیں, ہر کام کو ایک چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اچھی بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کو چیلنج کے طور پر ہی لیں گے تو آپ اس میں کامیابی حاصل ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو گرافک ڈیزائننگ میں استعمال ہونے والے فنکشنز یا اصول وہ کیا ہوں گے, کیا ہوتے ہیں؟ جی, گرافک ڈیزائننگ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دو حصوں پہ جو ہے نا یہ مشتمل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کی تھیوری اور ایک پریکٹیکل. پریکٹیکل میں ہم نے پہلے بات کی کہ ڈیزائن کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. جو تھیوری ہے بیسکلی یہ کچھ پرنسپلز ہیں, کوئی ڈیزائن کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رنگ اٹھائے اور اسے کینوس پہ یا آرٹ بورڈ پہ جو دھڑا دھڑ پھینک دیا. بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں ایک ڈیزائن کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ہارمنی ہے, بیلنس ہے, کنٹراسٹ ہے. یہ آپ کو میں کچھ بیسکس بتا رہا ہوں. تو اس طرح جو ہے نا وہ کافی اس میں ایک پوری سائیکالوجی, کلر سائیکالوجی ہوتی ہے کہ کون سا رنگ کون سے رنگ کے ساتھ جائے گا. فار ایگزامپل آپ اگر فاسٹ فوڈ کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں یا کسی کھانے کی ریسٹورنٹ کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کو اورنج کلر جو ہے وہ یوز کرنا ہوگا, کیونکہ جو اورنج کلر ہے اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ بھوک جو ایپیٹائز ہے اس کو بڑھاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں. اسی طرح اگر آپ کسی مطلب ویلنٹائنس کے لیے ڈیزائن کریں تو آپ کو ریڈ یوز کرنا پڑے گا. تو اس طرح ہر رنگ کا ایک اپنا مطلب ہے, تو اس حساب سے جو ہے وہ اسے یوز کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی گرافک ڈیزائننگ کے لیے موسم یا موضوعات کوئی ضروری ہیں یا اس میں نہیں رکھتے ہیں یہ؟ شیخ صاحب دیکھیں, جب آپ کمرشل کام کریں موسٹلی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں لوگ کنفیوز کرتے ہیں آرٹ اور ڈیزائن کو آپس میں جو ہے نا مکس کر دیتے ہیں. ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جب اس کا موڈ, جیسے شاعر ہے تو شاعر کو شاعری جو ہے نا وہ موڈ پہ اس کے ڈیپینڈ کرتی ہے, جیسے اس کا موڈ ویسی شاعری ہے. لیکن کیونکہ ہم کمرشل کام کرتے ہیں تو ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمیں ہمارے جو موسم ہے, جو وقت ہے, جو اس طرح کی چیزیں وہ افیکٹ کرتی ہیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم کمرشل ڈیزائن کر رہے ہیں تو کمرشل میں جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سائڈ پر رکھ کے تو ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسپائر کرتی ہیں ہمیں, اچھا موسم انسپائر کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ اپنے موڈ کے ساتھ نہیں چل سکتے اس کام میں, کیونکہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ اس کام میں جو آن لائن کام ہے, جو فریلانس اور ڈیزائن کا جو کام ہے, اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے, ان کی جو ڈیڈ لائنز ہیں, ڈیڈ لائنز کو میٹ کرنا اور اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں اور وہ وقت کے بہت زیادہ پابند ہیں. مطلب وہ ہمارے پاکستان والا کام نہیں ہے کر لینے ہیں تو ہو جاتا ہے, مطلب وہاں پہ گورے ہیں تو انہوں نے ایک ٹائم دیا. ہاں اگر آپ اس ٹائم پہ کسی وجہ سے نہیں ڈیلیور کر پا رہے تو آپ کو ایڈوانس انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس کام کو نہیں کر سکتے, یا ٹائم بڑھوا سکتے ہیں. آپ انہیں بتا کے ٹائملی جو ہے نا وہ انفارم کر کے آپ ٹائم بڑھا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کا کام ہے آپ کے دیکھنے والوں پر کیا اثر پڑتا ہے اس کو؟ دیکھیں جی, دیکھنے والوں پہ اثر بیسکلی میں نے اسٹارٹ میں جیسے آپ کو بتایا کہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ کرتے ہیں. تو بینگ این ایڈورٹائزر جو ہمارا کام ہوتا ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والا جتنا زیادہ اسے متاثر ہو اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے ایڈز کو دیکھ کے ہی ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل ہوں گی. تو الحمدللہ جو ہے ہمارا اچھا رسپانس آتا ہے ہمارے ایڈز کو دیکھ کے, لوگ جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہاں پہ اتنی زیادہ سیچوریشن ہو چکی ہے, اتنا زیادہ کانٹینٹ ہے
کہ کوئی رکتا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی. تو اگر آپ کی اسکرولنگ کے دوران ایک ایڈ آ جاتا ہے, جو فار ایگزامپل ہمارا ایڈ ہے وہ آ جاتا ہے, تو اگر آپ اس پہ روک کے اور وہاں سے کوئی چیز پرچیز کر لیتے تو میرے خیال میں اس دور میں سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے. اچھا, آپ کے مطابق ایک بہترین گرافک ڈیزائننگ کی تعریف کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, بہترین گرافک ڈیزائن کی کوئی تعریف نہیں ہے. تعریف جو ہے وہ یہی, اس کا مطلب آپ اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا ڈیزائن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے جس میں آپ کا جو ہے نا آئیڈیا بہت اچھے سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہو. فار ایگزامپل آپ ایک فنڈ ریزنگ کی جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں, تو اس میں اگر دیکھنے والے تک آپ کا میسج پہنچ گیا ہے تو وہی اچھا ڈیزائن ہے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ زیادہ رنگ ڈالیں, زیادہ مطلب اس میں زیادہ الفاظ لکھیں. وہ ایک اچھا ڈیزائن یہ ہے کہ جو جتنے کم سے کم کنٹینٹ کے ساتھ دیکھنے والے تک جو میسج پہنچ جائے وہ ایک اچھا ڈیزائن ہے. نہیں, اچھا یہ بتائیں کہ یہ اب آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں, اس سے پہلے کیا آپ نے کسی باہر ممالک میں جا کر کسی کمپنی میں کام کیا؟ شیخ صاحب, ایسا ہے کہ میں میری ڈگری جو فائن آرٹس کی تھی وہ ختم ہوئی تھی 2016 میں. تو میں نے بغیر وقت ضائع کیے جو تھا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ فری لانسنگ سٹارٹ کی اپنی ساتھ ہی جو ہے وہ, بلکہ یہ جو فری لانسنگ تھی یہ ڈیورنگ اسٹڈیز جو تھی میں نے اپنی پروفائل جو تھی وہ اسے بنا کے, تو لیکن اس طرح ٹائم نہیں دینے ہوا کیونکہ ساتھ میں پڑھ رہا تھا. 2016 کے بعد جو ہے وہ میں نے امیڈیٹلی فری لانسنگ سٹارٹ کی. ساتھ میں کچھ انٹیریئر کے پروجیکٹس کرتا رہا, اور کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے وہ میری فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے میری جاب ہو گئی تھی یونیورسٹی آف سرگودا میں. میں یونیورسٹی آف سرگودا میں ایز اے گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 سال میں نے کام کیا ہے. پھر وہاں سے جو ہے وہ 2019 میں نے ریزائن کیا یونیورسٹی آف سرگودا سے, اور جو ہے دوبارہ فل ٹائم جو ہے وہ فری لانسنگ کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے. اس دوران جو ہے وہ مجھے 2020 میں ایک آفر آئی تھی دبئی سے, ایک انگلینڈ بیسڈ کمپنی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ عرصہ کام کیا, 2-4 مہینے میں وہاں پہ ان کے ساتھ رہا, میں نے کام کیا. لیکن الٹیمیٹلی میں نے یہ سوچا کہ جو ہے وہ فری لانسنگ جو ہے یہ زیادہ بوم کر رہی ہے. کرونا تازہ اس ٹائم کرونا جو تھا وہ گزرا تھا, تو ورک فرام ہوم کا ایک بہت زیادہ جو نا وہ اچھا سین تھا. تو میں یو اے ای سے واپس آ کے جو ہے وہ میں نے اس کو فل ٹائم جو ہے وہ فری لانسنگ پہ دے رہا. تو اب الحمدللہ جو ہے وہ میرا کام اچھا ہے. اب میں دوبارہ نہیں سوچ رہا کہیں بھی موو کرنے کا, میں اسی کام کو لے کے وہ آگے بڑھوں گا. اچھا, یہ آپ یہ بتائیں کہ کسی موضوع یا مضمون کو گرافک ڈیزائننگ میں ترتیب دینے کے لیے عملی اپروچ کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, یہ ہوتی ہے, اس کو ڈیزائن پروسیس بولتے ہیں. یہ عملی اس کو جو ہے وہ اپروچ ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے. سب سے جو ضروری اس میں جو سٹیپس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو جس پرابلم کے سلوشن کے لیے ڈیزائن کریں آپ اس پرابلم کو سمجھیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ جو ہے نا وہ اپنا اس کے حل کی طرف نکل آئیں. آپ سب سے پہلے جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. اس مسئلے کے حساب سے آپ مواد اکٹھا کریں, اس پہ ریسرچ کریں, اس کی تحقیق کریں. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے آپ وہ چیزیں نکالیں جو غیر ضروری ہیں, اور پھر جو بالکل اینڈ پہ جو ایک کرسپ سا جو کنٹینٹ بنے گا آپ اس کو جو ہے وہ ڈیزائن میں لے کے آئیں گے. میری یہ اپروچ ہے. باقی ہر بندے کی جو ہے اپنا ایک طریقہ, ایک اپنا میتھڈ ہوتا ہے, وہ اس پہ کام کرتا ہے. اچھا, اب ہم ان سوالوں کو کلوز کرنے کی طرف آتے ہیں کہ اب کیونکہ آپ اس ادھر گھر میں ہی ڈالر کما رہے ہیں. جی ماشاءاللہ, تو اب آپ نے یہاں اکیڈمی کا بھی کوئی سسٹم بنایا ہے؟ شیخ صاحب, ایسے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2016 سے میں یہ کام کر رہا ہوں. میں اس حد تک اپنے کمفرٹ زون میں تھا کہ میں نے آج سے کچھ 6 مہینے پہلے تک یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کام کو جو ہے وہ بڑھا کے تو مزید لوگ اس میں انوالو کروں, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کام کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی ہے کہ میں اس کو خود مینیج کر سکتا ہوں. لیکن پچھلے کچھ ماہ میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ کام کی نوعیت اور کام کا جو سائز ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو میں نے کچھ لوگ جو ہیں انہیں یہاں پہ ہائر کیا, میرے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو اکیڈمی کا میرا پلان ہے, میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ جو اسکل میرے پاس ہے میں اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھاؤں تاکہ وہ بھی ایک باعزت روزگار جو ہے وہ اسے کما سکیں. تو انشاءاللہ یہ پائپ لائن میں کچھ پروجیکٹس ہیں جنہیں ہم جلدی جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے, اور انشاءاللہ مزید بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کریں گے. پھر وہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں, اپنا کام کریں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. تو یہ جو آپ کا نیکسٹ اکیڈمی کا پروجیکٹ ہے یہ تو جلد کمنگ سون میں ہے,
جی جی. تو لوگ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس سے پہلے تو اس کے لیے کیا وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے لیے جو ہے وہ میں اپنا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آپ اسے ویڈیو کے نیچے لگا دیجئے گا. اگر کوئی بھائی کوئی جس طرح میٹرک سے جو بچے ابھی تازہ فارغ ہو رہے ہیں، جن کو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یا وہ خود جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ہے وہ 2-3 مہینے کا جو ہے وہ کچھ بیسک جو بوٹ کیمپ ہے بیسکلی وہ اگر لینا چاہیں تو ہم پری رجسٹریشن سٹارٹ کر دیں گے کچھ دنوں تک. تو اگر اس میں وہ انرول ہوں تو اچھی بات ہے. لوگوں کو ہم لمیٹڈ سیٹس ہوں گی ہمارے پاس، زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے کوالٹی جو ہے وہ میں کوالٹی کانشیس ہوں. تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں 200 لوگ جو ہے انہیں بھرتی کر کے تو ایک رش اور ہجوم بنا لوں. بس تھوڑے سے لوگ ہوں گے، مے بی 10-15 لوگوں کو میں ٹرین کروں میکسیمم. اور کیونکہ مجھے اس کے علاوہ اپنے کام کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے. تو یہ ایک چیز ہے، انشاءاللہ جلدی جو ہے نا اس کا آغاز ہم کر دیں گے. اچھا، یہ آخر پر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو گرافک ڈیزائننگ ہے، اس کے علاوہ آپ کیا ویڈیو ایڈٹ والا جو وہ بھی پروسیجر ہے آپ کے سسٹم میں؟ دیکھیں ایسا ہے شیخ صاحب کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائن، اس کے علاوہ ہم آن لائن جو ہیں وہ کچھ اور معاملات بھی ہیں جس میں کانٹینٹ رائٹنگ ہے، ہمارا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو ایک کافی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہاں پر ہو رہی ہے. ہاں جی، یہاں پہ ہم سروسز دے رہے ہیں. لیکن جو اس میں سب سے زیادہ جس پہ اس ٹائم ہم فوکس کر رہے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ایک آسان چیز ہے نسبتاً باقی چیزوں کے، جس کو لوگ جلدی سیکھ سکتے ہیں تھوڑے ٹائم میں سیکھ کے، تو اپنا جو ہے وہ کوئی روزگار جی آمدن کا کوئی ذریعہ بنا سکتے، تو وہ میرے خیال سے گرافک ڈیزائن کی ہے. باقی اس کو سیکھنے کے لیے تو عمر گزر جاتی ہے. میں خود ابھی تک اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوا. مجھے یہ آپ کو میں نے بتایا کہ 2006 سے کر رہا ہوں، جس میں ہر روز جدت آ رہی ہے، ہر روز ایک نئی چیز آ رہی ہے. ٹیکنالوجی ہے، ہاں جی، نئی سے ٹیکنالوجی نئی امپروو کر رہی ہے. تو اس improve میں کر جو ہے رہی وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ مکمل سیکھ گئے، لیکن یہ ہے کہ پروسیس چل رہا ہے. تو اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر وہ گرافک ڈیزائننگ والی یہ اسکل سیکھتے ہیں تو وہ منتھلی کتنا ایک اپنا کما سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، اسکل جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے، آپ کی جو ارننگ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں اپنے کام سے. تو اگر دیکھیں ایک فارمولہ ہے 8 گھنٹے کا. اگر آپ 8 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں اور آپ اسکل سیکھ جاتے ہیں، اسکل تو آپ آٹومیٹکلی سیکھ جائیں گے. اگر آپ 8 گھنٹے روزانہ دیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی جو طاقت ہے نا وہ آپ کو اسکل سیکھنے سے نہیں روک سکتی. اگر آپ 8 گھنٹے کمٹ ہوتے ہیں تو جو میرے خیال سے جو جہاں تک مجھے یقین ہے جس حد تک کہ آپ مطلب 50,000 سے لے کے 5 لاکھ 10 لاکھ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ کی ایک ایسی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی کہ آپ کو اگر آپ کسی سے نہیں بھی کچھ لیتے تو آپ اپنے تعلیمی اخراجات جو ہیں یا اپنا جو جیب خرچ ہے وہ آسانی سے مینج کر سکتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ 2006 سے لے کر آپ 2024 تک ہو گئے ہیں. جی، تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ آپ ہمارے ناظرین کو آپ کتنا منتھلی دیکھیں جی، ارننگ کر رہے ہیں؟ ارننگ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو ہر مہینے اگر میری ابھی بھی روٹین ہے کہ میں 8 گھنٹے جو ہے وہ روزانہ کے کام کرتا ہوں. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے جو پروجیکٹس ہیں وہ سارے آرلی بیسز ہیں. اس میں جو ہے نا وہ میرے جتنے کلائنٹس ہیں مجھے کوئی مہینے کا نہیں پے کرتا، تو میرا گھنٹوں کے حساب سے جو ہے وہ میری انکم ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میں کتنے گھنٹے کام کرتا ہوں. کبھی جو ہے وہ مطلب ہزاروں میں ڈالرز میں ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ مطلب $1,000 سے بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ آپ کام نہیں کر پاتے تو پھر آپ اس کو ایک ایوریج نہیں نکال سکتے کہ آپ ایوریج کتنی لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ جو ہے وہ میں آپ کو ایک شارٹ سی چیز بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی یہاں پہ پاکستان میں جو سرکاری نوکریاں، جتنی جو اچھی سے اچھی سرکاری نوکری ہے اس سے بھی ارننگ جو ہے وہ اس کام میں زیادہ ہے. مطلب کہ آپ گھر میں ہی لاکھوں روپے کما سکتے ہیں بیٹھ کے؟ جی بالکل الحمدللہ. اگر یہ آپ کو اگر اس سکیل میں آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. جی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس چیز کا جو حساب ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا بگنر لیول، اوبیسلی اگر بگنر آپ ہیں تو آپ کو تو چیزوں کا اس میں کچھ معاملات ہوں گے. لیکن آپ اگر بگنر سے تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو آپ ایک ایسی انکم اپنے گھر پہ بیٹھ کے کما سکتے ہیں جو
شاید آپ نے سوچی ہاں نہیں آپ نے سوچی بھی نہ ہو. مطلب کسی اچھے ادارے کا جو اچھے سے اچھا افسر ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر سے اچھی سیلری جو ہے نا وہ آپ گھر بیٹھ کے کما ٹھیک سکتے ہو ہیں. گیا. تو ناظرین یہ تھے ہمارے چیدہ سوالات جو آج آپ کے لیے ہم نے فرحان جوید گوندل سے ٹائم لے کر ان سے یہ آپ کے سامنے ان کے جواب دیے انہوں نے. تو واقعی ہی یہ اگر پاکستان میں ہم کیونکہ جدید سسٹم میں بہت پیچھے ہیں, آئی ٹی کے جو شعبہ ہے اس میں کافی حد تک ہم پیچھے ہیں, ہمارے پاکستان میں آئی ٹی پر کوئی کام نہیں کیا گیا. تو اگر آپ یہ ڈیجیٹل سکلز جو ہیں جتنی بھی مختلف قسم کی اب سکلز آ چکی ہیں, اب امیزون میں لوگ بہت کام کر رہے ہیں, یہ گرافک ڈیزائننگ ہے, ویڈیو ایڈٹ ہے, آپ ایک شعبہ ہی لے لیں, سارے شعبوں میں نہیں ایک شعبہ لیں, اسے دیکھیں کہ آپ کس شعبہ کو استعمال کریں گے اور اس میں ایکسپرٹ بنے اور سیکھیں. آپ گھر میں ہی, آپ کو باہر جانے کا کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کچھ جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ گھر میں ہی یہ سکل اگر ہیں تو گھر میں ہی بیٹھ کر آپ ہزاروں میں ڈالر گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. تو اگر آپ میٹرک سے فری ہو چکے ہیں, گرمی کی چھٹیاں آ رہی ہیں, تو میں اپنی اس ویڈیو کے نیچے نمبر شیئر کر دوں گا, آپ فرحان جوید گوندل سے رابطہ کر لیں اور ان سے ٹائم بنا لیں تاکہ آپ ان سکل سے فائدہ اٹھا سکیں. تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم.